अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। तकरीबन 140 दिन लंबा लॉकडाउन, अल्हम्दुलिल्लाह आज लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी में तकरीबन यू कैन गो अराउंड नॉर्मली। इस पर बात करेंगे हम। पाकिस्तान के तमाम सूबों से हम लोगों को लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को हुकूमत के लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या इरादे हैं, ये मकसद क्या है, और फिर हम एक डॉक्टर की एक्सपर्ट राय भी लेंगे। लॉकडाउन इज़ एंडेड नाउ। जी नाजरीन, तो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। एक मिक्स्ड ज़रूर है सूरत हाल। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि एक अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की भी बात है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि ये इस तरीके से वबा कंट्रोल हुई कि अब हम नॉर्मल ज़िंदगी में तकरीबन नॉर्मल में जा सकते हैं, लेकिन खदशात भी बहुत हैं, सवालात भी बहुत हैं। हमने नाज़रीन इस वक्त दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुसर्रत चीमा साहिबा, पंजाब से स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट की। हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने, ये कराची के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं सिंध के। और फिर हमने ये हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा बशीर साहब, ये AJK के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, फोकल पर्सन है इनफैक्ट ऑन कोविड। हमें तैमूर झगड़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे और शेहवानी साहब भी ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान से, KPK से। तो शुरू करते हैं मुर्तज़ा आपसे, ज़रा ये बताइएगा, कराची में हम सुबह से देख रहे हैं मुतअद्दिद मरतबा अनाउंस हुआ है लॉकडाउन इज़ ओवर, ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। तो SOPs क्या आप बताएं जनरली आपने लोगों को, और किस तरह उस पर आएंगे? जी देखिए नसीम साहिबा, कोई भी हुकूमत जो है उसने ज्यादा खुशी के साथ लॉकडाउन नहीं लगाया था। हालात और वाकयात ऐसे थे कि उसके पेश नजर ये इक़दाम करना जरूरी थे, और आपने देखा कि सारी कौम ने मिलकर जो है की, जिसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन रिलेटिवली बेहतर नजर आती है, अंडर कंट्रोल नजर आती है। और जो हमारे कोविड केसेस हैं मुल्क भर में, उसकी परसेंटेज में तवातुर के साथ कमी आई है, बतदरीज कमी आई है। तो ये एक सक्सेस है, और वो सक्सेस को जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हुकूमत के साथ पब्लिक ने काम किया और पब्लिक ने कोऑपरेट किया। तो अभी भी जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, पहले फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया जिसको तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने फॉलो किया है, वो इसके पेश नजर किया है कि सिचुएशन बज़ाहिर अंडर कंट्रोल नजर आती है, और इस कैवियट के साथ, इस कंडीशन के साथ किया है कि लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, अभी भी समाजी फासला इख्तियार करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क पहनेंगे, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके और हम अपने आप को महफूज बना सकें। तो मैं समझता हूँ जिस तरह पिछले 5 माह में पब्लिक कोऑपरेशन के साथ हमने ये अहम पीरियड को क्रॉस किया है, अगर इसी तरीके से कोऑपरेशन रही, इसी तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तमाम पाकिस्तानियों ने, तो मैं समझता हूँ सिचुएशन और बेहतर होगी, और ये जो लॉकडाउन में हमने नरमी की है इसको फर्दर हम सस्टेन कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमें खुश जरूर होना चाहिए, कामयाबी है, लेकिन हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमें अभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। अच्छा मुर्तज़ा जी, वेरी क्विकली एक ये बताइएगा नाजरीन को कि आप लोग एज अ गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट किस तरह से इसको इन्फोर्स करेंगे? SOPs आपने लोगों से कह दिया, या कोई इन्फोर्समेंट का भी आपने कोई प्लान बनाया है? देखिए ये जो लॉकडाउन खत्म करने का फैसला है, ये इट इज सब्जेक्ट टू SOPs। अब जो इंडस्ट्री आपने खोली है, रेस्टोरेंट खोला है, अपने पब्लिक प्लेसेस को खोला है, वहाँ पर SOPs इशू की गई हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका, उस जगह का मालिक है, उस जगह का मैनेजर है, उन तमाम के ऊपर लाजिम है कि उन SOPs को फॉलो कराया जाएगा। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट्स के हवाले से डिस्टेंसिंग की और कैपेसिटी की SOPs इशू की गई हैं। तो अगर रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो नहीं कराएगी, अगर मॉल की मैनेजमेंट उसको फॉलो नहीं कराएगी, तो इंतजामिया उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करने का हक रखती है। हक रखती है, या आपने बड़ी क्लियरली बता दिया क्या इंतजामिया एक्शन लेगी? जनरल बात है या बड़ी स्पेसिफिक कन्वे की है? स्पेसिफिकली नसीम साहिबा, हमने स्पेसिफिकली कन्वे किया है कि वी हैव टू मेक श्योर कि SOPs को फॉलो किया जाए, और सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने इस हवाले से कानून साजी की है, जिसके अंदर जो जुर्माना है वो, उसका जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा हमने रखा है, ताकि लोगों के अंदर डिटरेंस आ सके, लोग डर सके, उस खौफ में मुब्तला हो सके कि अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार जो है वो सख्त से सख्त सजा आपको दे सकती है। तो फिर
مسئلہ ہوگا تو سرکار ول کم ڈاؤن ہیوی. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب ہمارے سے بات کرنے کا. مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ ہیں ناظرین کراچی سے. اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپوکس پرسن پنجاب کی. جی مسرت صاحب آپ ہمارے ساتھ آتی رہی ہیں پروگرامز میں, بات کرتی رہی ہیں لاک ڈاؤن کے دوران. تو ابھی جو لاک ڈاؤن ختم کیا ہے آپ نے بھی, تقریباً ہر چیز پر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, آلموسٹ بیک ٹو نارمل. ایس او پیز کیا ہیں, کس طریقے سے آپ انشور کرے گی پنجاب گورنمنٹ کہ ان پر عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کووڈ کے دوران بڑی ذمہ دارانہ طریقے سے جس طرح سے اپنے پروگرامز کے تھرو لوگوں کو اویئر کیا, اور آگے ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ آگے جو ایس او پیز کے ساتھ لائف کو, بزنسز کو نارمل کرنے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم عوام سے اور بزنس کمیونٹی سے کوآپریشن چاہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی ایس او پیز پہ عمل درآمد کر لیں تو یہ ہمارا روزمرہ کی جو معمولات زندگی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہم نے جی اسکولس کو 15 سپٹمبر اور شادی ہالز کے علاوہ باقی تمام چیزیں ہم نے اوپن کر دی ہیں, اور ان کے یہ چیزیں بھی ابھی قابل غور ہیں, زیر غور ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو کپل آف ویک میں ہم یہ جو شادی ہالز کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے. لیکن جہاں تک رہے گی باقی سارے بزنسز وہ ہم نے کھول دیے ہیں, اور عوام کو ہم میڈیا کے تھرو اور ڈفرینٹ فورمز جو بھی ہیں ان کے تھرو ہم گائیڈ بھی کرتے رہیں گے کہ اب ہم نے کرونا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہے, اور ہم نے اپنے کاروبار کو بھی, معمولات زندگی کو بھی آگے بڑھانا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو فردر ہماری کمیونٹی, ہماری فیملی, ہم سب سیف رہ سکتے ہیں. احتیاط کیا ہے, احتیاط ذرا بیان کر دیں. احتیاط کیا ہے اور آپ کس طرح سے یہ یقینی بنائیں گے کہ لوگ احتیاط کریں؟ احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی پبلک پلیس پہ ماسک کے بغیر کسی بھی قسم کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے جو پریمسز ہیں, مال ہو گئے, کوئی آفس ہو گیا, تو اس آفس کی انتظامیہ یہ انشور کریں گے کہ تھرمل سکیننگ جو کہ ہو ہی رہی ہے, آلریڈی لوگ ایجوکیٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں, یوز ٹو بھی ہو گئے ہوئے ہیں, اور یہ جو سینیٹائزر کا استعمال اور لازمی ہے. اس کے علاوہ ہماری یہ اپیل ہوگی, اور یہ صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رسپانسبلٹی کے ذمے میں آتی ہیں ایس او پیز کے علاوہ, کہ اگر کسی کو کوئی سمٹمز ہیں تو وہ باہر مت جائیں, اور ایسے لوگوں کو کسی بھی پریمسز میں الاؤ نہ کیا جائے جن کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہے یا جن میں اس کی واضح علامات ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی خاص اسپیسیفک ایس او پیز اس کی نہیں ہے. ایز یو نو کہ اب تو یہ ویسے بھی سمٹمیٹک ہو چکا ہوا ہے, پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو بھی, اور جس نے چیکنگ کرنی ہے اس کو بھی. تو بڑی مائنر سی ایس او پیز ہیں, ان کو انشاءاللہ. اچھا مسرت صاحبہ, یہ ایک سوال لوگ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ جو ہسپتال ہیں پنجاب میں, کیا وہ تقریباً نارمل پہ واپس آ گئے ہیں, یا ابھی تک آپ نے کووڈ کے لیے جو متعین کی تھی جگہ وہ ابھی تک وہیں قائم ہے, یا کیا؟ جی جو کووڈ کے لیے مختص کی گئی تھی وارڈ, وہ تو ابھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ کووڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی تک یہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے جو ہاسپٹلز میں ہم نے ایمرجنسی کے آپریشن اور کچھ طرح کی چیزیں جیسے جو اسکن سے ریلیٹڈ جو نارمل چیزیں تھیں ان کو ہم نے معطل کیا ہوا تھا یا ان کے سروسز نہیں دے رہے تھے, اب وہ ساری سروسز کے لیے ہاسپٹلز اویلیبل ضرور ہیں. لیکن جو کووڈ پیشنٹس کے لیے جو الگ سے کاؤنٹرز اور الگ سے وارڈ, ان کا ابھی بالکل بھی ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے, وہ ایز اٹ از رہیں گے, اور کوئی اکا دکا جتنے بھی پیشنٹس آئیں گے. اچھا پینلٹی لگے گی جی مسرت صاحب, اب پینلٹی لگے گی جو لوگ اپنے جو ایس او پیز کو وائلیٹ کریں گے, اسپیشلی انڈسٹری, ہوٹلز وغیرہ؟ یس آف کورس, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, ادروائز ہمارا کچھ بند کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ بالکل لوگوں پہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذمہ داری کی کوئی خاص مظاہرے نہیں ہوتے ایز اے نیشن. تو اس میں جی بالکل گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی, اور تمام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے وہ تمام. اچھا لاسٹ کوئک کویسچن, پنجاب میں سکولز کا کیا طے کیا آپ نے؟ سکولز کھل رہے ہیں جو فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے, یا ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ لاسٹ ڈیٹ ہم نے جو دی ہے دیٹ از 15 سپٹمبر, ابھی تک کی فائنل ڈیٹ یہ ہے. لیکن 15 سپٹمبر سے ایک ویک پہلے
ہم باقاعدہ SOPs کے سکولز نے کیا SOPs عمل درآمد کرنا ہے اور بالکل پیرنٹس نے ٹھیک. کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم اناؤنس اوکے. کریں گے. اور اگر گاڈ فاربڈ اس دوران اگر کوئی بہت شکریہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ 15 ستمبر کو آخری دن ہے ناظرین. امید ہے کہ کھلے گا اسکول. منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ریویو کریں گے. انفیکٹ اسد عمر صاحب نے کہا تھا اس کو ریویو کریں گے, اور ابھی جیسے آپ نے سنا کہ SOPs بتا دیں گے ویک بیفور, اگر طے کرنا ہوگا کہ 15 ستمبر کو, تو الحمدللہ اٹس وی کین فیل گڈ. لیکن وی ہیو ٹو فیل ایکسٹریملی ریسپانسبل. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد باقی پروونسز میں جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تقریباً 140 دنوں کے بعد الحمدللہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے. آپ یعنی کہ یو کین آلسو ٹیک فلائٹس. آپ دفتروں میں بھی جا سکتے ہیں, آپ شاپنگ پلازز میں بھی جا سکتے ہیں. یہ بول دیا انہوں نے کہ لوگ اگر جانا چاہیں مزاروں پہ وہاں بھی جا سکتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بہت احتیاط کے ساتھ, بڑے خیال کے ساتھ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ناظرین KPK کے ہیلتھ منسٹر تیمور جھگڑا صاحب ہیں, لیاقت شیوانی صاحب ہیں بلوچستان سے اسپوکس پرسن. جی جھگڑا صاحب, ویری کوئکلی 2 questions. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے بھی تقریباً سارا کچھ کھول دیا ہے؟ جی آئی تھنک تو NCOC کی ڈیسیژن ہی ہوئی تھی, اسی پہ ہم جا رہے ہیں. اور ہم نے کچھ ٹائم پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کنورجنس آ گئی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, جہاں تک ممکن ہو ہم اسی کو فالو کریں. اچھا, تو یہ بتائیے کہ SOPs آپ نے کون سے بنائے ہیں اور اس پر عمل درآمد کس طریقے سے کروائیں گے؟ SOPs تو مختلف سیکٹرز کے لیے بنے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ, اور وہ بھی جو ہے آپ بیسکلی الائن کر رہے ہیں. ٹورزم پہ SOPs بنے ہیں جو کہ ایریاز میں بھی SOPs کو دیکھیں, جو کہ کوانٹٹی آف ٹورسٹ کو بھی دیکھیں. میں ایک بات کہوں گا, میرے خیال میں, اور یہاں پہ ہمیں سچ کہنا چاہیے, ہمارا چیلنج ایک کنسسٹنٹ رہا ہے کہ SOPs کی کمپلائنس شاید اس لیول پہ نہ ہو جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہیں بھی, اور یہ ہماری جیسے سوسائٹیز کا ایشو رہتا ہے. تو SOPs کے ساتھ جو دوسری چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے, کیونکہ کووڈ ختم تو نہیں ہوا, تو جو دوسری چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ, کیونکہ ایک بڑا ماشاءاللہ اچھا ٹرینڈ آیا ہے. لگتا ہے کہ جو امیونٹی کے لیولز تھے جو ہم سوچ رہے تھے اس سے بہت بہتر تھے, اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ڈیسیژن تھا وہ ٹھیک تھا. دیکھیں SOPs پہ ہم کام کرتے جائیں گے, لیکن میرے خیال میں جب تک اسکولز نہیں کھلتے اور اس کے بعد جب سردیاں نہیں آتی, ہمیں کنسسٹنٹلی مانیٹر کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ اگر پھر سے ایک انکنٹرولبل سرج آئی تو پھر ہمیں وہاں پہ SOPs پہ زیادہ زور جو ہے وہ دینا پڑے گا. تب تک ہم ریئلسٹکلی یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک ممکن ہو SOPs فالو کریں. ٹھیک. اچھا, یہ ویری کوئک کویسچن KPK کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے جو تصویریں آ رہی ہیں, چاہے اخبارات میں چاہے چینلز پر, کہ یعنی کہ کئی کلومیٹر لمبی قطاریں ہیں گاڑیوں کی, لوگ جا رہے ہیں ناردرن ایریاز میں, لوگ جا رہے ہیں یہ کلام وغیرہ کی طرف. آپ نے اس کو دیکھ کے آپ کو کچھ پریشانی ہوئی ہے, یا یو ہوپ کہ بس یہ بات خود ہی سے سنبھل جائے؟ دیکھیں, پریشانی کی بات بھی نہیں ہے اور ہوپ کی بات بھی نہیں. ابھی ہمارے پاس 4 مہینے کا ڈیٹا ہے, ہم نے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا ہے. جہاں پہ سب سے کریٹیکل ضرورت تھی SOPs کی, وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ فوکس کیا. وہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی میں بھی دیکھ رہے تھے. جہاں میرے خیال میں, اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا, آئی ڈونٹ تھنک کہ شارٹ ٹرم میں اتنا زیادہ ایشو آ رہا ہے. جہاں پہ زیادہ فوکس ہے, جو آج کی NCOC میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا اور اس پہ ہماری تیاری جو ہے وہ جاری ہے, وہ یہ ہے کہ ٹورسٹ سائٹس پہ, سملرلی ریسٹورینٹس وغیرہ پہ, اور جہاں پہ رسک زیادہ ہو, کہ کنسسٹنٹلی ہم وہاں پہ رینڈم سیمپلنگ کریں. بیکاز میرے خیال میں ہماری جیسے سوسائٹی میں SOPs کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز یہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ایک اپسرج آئے کہ ہم جلدی ریئیکٹ کر سکیں. اگر وہ اپسرج نہ آئے, اور اللہ کرے کہ وہ نہ آئے, بالکل ٹھیک, تو پھر ہم زیادہ آرام سے جو ہے وہ چھوڑ سکیں.
गुड गुड, अच्छा बहुत शुक्रिया. बड़ी अहम बात कर रहे थे नाज़रीन. झगड़ा साहब वो कह रहे थे कि ये भी जहन में रखना कि खुदा ना खास्ता अगर स्पाइक आए तो फिर हम वापस लॉकडाउन में कितनी तेज़ी से जाएं, किस तरह से इंतज़ामात होंगे. नाज़रीन, हमें हमारे साथ इस वक्त शेवानी साहब भी हैं और मुस्तफ़ा बशीर साहब भी हैं एजे के से और बलूचिस्तान से. लेकिन मैं चाहूँगी डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया. आपको मालूम है पेंडेमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते रहे थ्रू आउट द लॉकडाउन. तो उनसे हम चाहेंगे कि ज़रा फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव ये पूछ लें कि जो भी हम बातें सुन रहे हैं कि उससे तसल्ली उनको है कि वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. डॉक्टर जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. ये फरमाइएगा कि लॉकडाउन इज़ ओवर, SOP इस पर बड़ा ज़ोर है और ये भी है कि पेनल्टी होगी अगर SOP पर अमल नहीं करेंगी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन. आर यू सेटिस्फाइड कि सही रास्ते पे चले हम? बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा प्रोग्राम में इनवाइट करने का. नहीं, मुझे बिल्कुल कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है और मुझे बड़ा डर है, ख़तरा है. आप भी इस्लामाबाद में रहती हैं और आपको इल्म है कि 3-4 हफ्ते पहले तक जब हम इस्लामाबाद में किसी मार्केट में जाते थे तो 60%, 70% लोगों ने मास्क पहने होते थे. आज मैं अभी बाज़ार से आया हूँ और मैंने शायद 10% से भी कम तादाद रह गई है लोगों की जो मास्क पहने हुए हैं. SOPs पे कोई अमल नहीं हो रहा और टोटल लैक ऑफ जो है सुपरविजन है या इम्प्लीमेंटेशन है. ये सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है कि ठीक है हमारे केसेस कम हुए हैं लेकिन उसका ये गारंटी नहीं है कि दोबारा हमारे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते. और आपको इल्म है कि मैं शुरू से शायद वाहिद एक्सपर्ट था जो ये कह रहा था कि हमारे केसेस उतने नहीं होंगे जितने बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हज़ारों की तादाद में डेथ्स होंगी. लेकिन इसके बावजूद मुझे अब उन लोगों से ज़्यादा फिक्र है कि कहीं हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या अपनी लाइलमी की वजह से अपने आप को और अपने मुल्क को ख़तरे में ना डाल दें, जिससे हम पहले इन 6 महीनों में हम उस खतरे में नहीं गए. बहुत कम हमारी अमवात हुई हैं. तो आप क्या कहेंगे, व्हाट शुड बी डन डॉक्टर साहब, व्हाट शुड बी डन देन? हमारे जी ये उसमें ये था कि एक प्रॉपर स्टेप वाइज तरीके के साथ लोगों को ये लॉकडाउन ख़त्म किए जाते हैं. वो तो ज़रूरी था, लोगों ने रोटी कमानी थी, वो उससे मैं एग्री करता हूँ. लेकिन लोगों को ये जो तासर हमने दिया कि हमने वायरस को हरा दिया है और हम जीत चुके हैं और उसके बाद फिर अब लोगों को कहा कि अब आप मास्क पहने, तो लोग जो आम लोग स्ट्रीट के ऊपर हैं वो कहते हैं जी वायरस तो ख़त्म हो गया हुआ है तो अब हम एहतियात क्यों करें. ये जो दो तरह के मैसेजेस गए हैं उसकी वजह से लोग अब टोटल एहतियात नहीं कर रहे. तो जब वो एहतियात नहीं कर रहे तो बहुत ज्यादा खतरा ये है कि दोबारा खुदा न खास्ता हमारी उसी तरह इन्फेक्शन बढ़नी ना शुरू हो जाए. और अगर वो बढ़ती हैं तो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो उस बीमारी की स्पाइक को पहले 2-3 हफ्तों में पिक कर सके. ये मैं शुरू से कह रहा हूं, हमारा डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान के अंदर. और जो ये टेस्टिंग का डेटा आता है, ठीक, बहुत क्लियर आप बात कर रहे हैं. बलूचिस्तान से शेवानी साहब, वेरी क्विकली, आपने सुना डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं और डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे. लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, वो तो बात नहीं है. अब आप ये बता दें कि किस तरीके से आप बलूचिस्तान में इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो मास्क पहने और हर सूरत पर सोशल डिस्टेंसिंग करें. शेवानी साहब. जी, वायरस कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ. अभी तक हमने वायरस को शिकस्त नहीं दिया. अगर SOPs पे अमल दरामद हमने नहीं किया, बेहतियाती की, तो ये वायरस हमें जरूर शिकस्त देगा. क्योंकि वेस्टर्न ममालिक, इतने तरक्की याफ्ता ममालिक इस इनविजिबल एनिमी के खिलाफ, अननोन एनिमी के खिलाफ जितना परेशान रहे हैं. और पहली दफा मैंने जिंदगी में बड़े बड़े ममालिक को, वेस्टर्न ममालिक को, मेडिकल साइंस को बेबस और बेकस होते देखा कोरोना के मुकाबले में. और एक जंगी कैफियत की सूरत में जब कोई उसको कम्बैट नहीं कर सका तो एक ही रास्ता उन्होंने निकाला कि लोगों को लॉकडाउन करें. और ये टर्मिनोलॉजी हमने पहली दफा सुना, लॉकडाउन, SOPs. शेवानी साहब, जरा ये बता दीजिएगा कि जो आप खोला आपने तो किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि SOPs फॉलो हों? हम देखिए ऑलरेडी SOPs पे अमल दरामद के लिए मुसलसल बलूचिस्तान गवर्नमेंट टुडे
ہم اس کو آبزرو کرتے رہے, لوگوں سے اپیلیں بھی کرتے رہے, وائلیشن میں 18 اپریل کو مینڈیٹری ماسک یا کپڑا پہننے کا, منہ ڈانپنے کا ہم نے ایک فیصلہ کیا, نوٹیفائی کیا, اس پہ عمل درآمد کیا, اور ایک سرچ کی کیفیت جو خطرات ہمیں عید الاضحیٰ پہ ایس او پی کے وائلیشن میں لوگوں نے خصوصاً شہری علاقوں میں کافی ایس او پیز آبزرو کیے. ابھی بھی ہمارا ملٹری اور میسج بلوچستان گورنمنٹ کا بالکل ایک جو میں بتاؤں مارکیٹ کھول رہے ہیں, سب کچھ ریلیکس کر رہے ہیں, عوام نے ایس او پی کا خیال نہیں رکھا, تھوڑی سی سرچ کی سامنے آئی تو ایک ہی نوٹیفیکیشن میں ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسٹرکٹ کریں گے لاک ڈاؤن اگر نہیں یہ کنٹرول ہو پائے. ناظرین آپ سن رہے تھے لیاقت شیوانی صاحب بات کر رہے تھے, ان کی آواز کچھ کلیئر بھی نہیں آ رہی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہم اس پر کڑی نظر رکھیں, اور کہہ رہے ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ شروع ہوا پھر سے تو بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوگا. آخری ہم مصطفیٰ بشیر صاحب سے چاہیں گے. شکریہ بہت بہت بشیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد ایس او پیز کس طریقے سے آپ انفورس کریں گے؟ کیا آپ نے کوئی فائن وغیرہ رکھا ہوا ہے اگر ریسٹورانٹس اور پبلک جگہوں میں ایس او پیز فالو نہ ہوں؟ دیکھیں جی, جس طرح باقی صوبوں میں این سی او سی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو نیگیٹو سے پازیٹو میں جو لسٹ میں جو آ جائیں گی چیزیں, تو اس کے اوپر ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ایک فیصلہ کرے گا. تو ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر, اس کے اندر ہم نے بڑی اسٹرکٹلی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے جو ہم نے آپ کو ایس او پیز دیے ہیں, اس میں ماسک ہو یا پھر آپ نے جو گیدرنگ نہیں کرنی پبلک بالکل ساتھ ہو کے, تو اس کو ہم نے بڑی اسٹرکٹلی کہا ہے لوگوں کو کہ اگر اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ جرمانہ ہوگا. جیسے آپ نے کہا ہوٹلز ہیں, وہ ہوٹل سے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جرمانہ کریں گے بلکہ ان کو سیل کر دیتے ہیں انیشلی, تاکہ ان کو یہ ضرور پتہ چلے کہ آج کل چونکہ ہمارے یہاں ٹوریزم کا بہت بڑا اس وقت سیزن ہے, جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ ایجنٹوں میں جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ کا پیک سیزن ہے, اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو آپ کو نہ صرف فائنینشلی لاس ہوگا بلکہ پھر آپ کی جو ایک ریپوٹیشن ہے اس کو بھی بڑا فرق پڑے گا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت پورے پاکستان کے نسبت سب سے کم کیسز صرف 25 سے 41 کیسز آئے ہیں, اور صرف 184 اس وقت ایکٹیو کیسز رہ گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو وائرس ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں کہ یہ جو اگلا سیزن آ رہا ہے, کیونکہ ویدر پہ ہمیشہ وائرس کو ویدر جو اگر تھوڑا سا بھی ٹھنڈ جو سپٹمبر سے جو ویدر ہے وہ کافی تیزی سے چینج ہوگا, اور اس سے یہ ہوگا کہ اس وائرس کو جو ایک نئی جان ملے گی, جس سے یہ چانسز ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وائرس میں نئی جان ڈلے گی اور مسئلہ ہو جائے گا. بہت شکریہ بشیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ ہم سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. اس نے کیا تھا بڑا اپ بیٹ, لیکن بہت ذرا آپ خیال رکھیے گا, ذرا پریشانی ہوئی ہے ہمیں ڈاکٹر جواد کی بات سن کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ویری وریڈ. وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ماسکس نہیں پہن رہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے مسئلہ ہوا ہے اس سے زیادہ بگڑے گا. خدا را بہت احتیاط, ماسک کے بغیر باہر بالکل نہ جائیں. اور ہم کہیں گے حکومت کو چاہیے ہر جو صوبے کی حکومت ہے اس کو بہت سختی سے انفورس کرے, ناٹ گوئنگ آؤٹ وداؤٹ ماسکس, اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین رکھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم چلیں گے پھر جو بڑا مسئلہ ہوا ہے. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے. بہت ہمارے گہرے دوست ہیں, لیکن انہوں نے کچھ فائنینشلی انہوں نے کہا ہمیں پریشر ہے, پیسہ واپس کریں. ہم نے اس کے بعد کیا کیا, اینڈ واٹ ڈز دس مین فار دا ریجن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے ایک بڑے اہم ایشو پہ. پاکستان کا درینہ دوست جو ہمیشہ مشکل میں کام آیا ہے ہمارا سعودی عربیہ. آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں ہماری بہت ہر طریقے سے بڑی ہماری گہری دوستی ہے, مذہب کے حوالے سے اور یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک ایٹسیٹرا. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے 2-3 روز میں. یہ خبر ملی کہ سعودی عربیہ جو پاکستان کو لون بھی دیتا ہے, آئل فیسلٹی بھی ہے ہمارے پاس ان کی طرف سے, تو لون 1 بلین سعودی عربیہ نے, ہمیں جو پتہ چلا, انہوں نے پاکستان سے کہا کہ جی ہمارے پیسے کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ کووڈ آیا ہے, آئل پرائسز کریش کیے ہیں,
تو آپ $1 بلین واپس کریں. اچھا وہ پاکستان کے اندر یہ طے ہوا کہ سعودی عربیہ نے مانگے پیسے تو واپس کر دیے جائیں. پاکستان نے پھر چین سے پیسے لیے اور لے کے واپس کیے. یہ وہ پیسہ تھا جو ناظرین جس کو کہا جاتا ہے رول اوور, کہ یہ ہمیشہ پاسٹ میں بھی ایسا رہا ہے کہ ہمیں لون ملتا ہے وہ رول اوور ہو جاتا ہے اگلے سال. IMF کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی رول اوور ہو جائے گا, لیکن بہرحال سعودی عربیہ کا پیسہ تھا, انہوں نے واپس مانگا اور واپس دے دیا گیا. بہت سے سوالات اٹھے کہ یہ سعودی عربیہ نے کیوں کیا, کیا سعودی عربیہ کچھ ایشوز پہ ڈس ایگری کرتا ہے یا کوئی جنوینلی اتنا مسئلہ ہے, اور جیسے پاکستان کا حق بنتا ہے اپنے فیصلے کرے, سعودی عربیہ کا بھی حق بنتا ہے فیصلے کرے. آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین محمود قصوری صاحب ہیں, خورشید محمود قصوری صاحب, پاکستان کے فارمر فارن منسٹر. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس معاملات کے بعد پاکستان کو اب کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. قصوری صاحب, ایز وی اسپیک پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کسی کو بھیجا گیا سعودی عربیہ کے, ان کو یہ ضرور بتائیں کہ جی ہماری آپ سے دوستی اپنی جگہ ہے, یہ پیسے کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ. تو قصوری صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ دیکھیے بات یہ ہے, جو ہمارے تعلقات رہے ہیں سعودی عرب سے وہ نہایت قریب بھی رہے ہیں. اس میں کو مجھے آپ کو ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ ہے اس کی اسٹریٹجک, اس کی وہ پھر ہماری جو ملٹری سیکورٹی ان کے ساتھ ارینجمنٹس دہائیوں سے رہی ہے. اب یہ پوزیشن یوں آئی ہے کہ جو ہندوستان کا ٹریڈ جیسے بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پر جب ایران کا جو آئل ہے وہ پہلے ہندوستان خریدتا تھا, وہ امریکہ نے جب سینکشنز لگائیں تو ہندوستان پیچھے ہٹ گیا ہے. تو اسی لحاظ سے جو انہوں نے سعودی عربیہ سے تیل لینا بڑھا دیا ہے. اس کے لیے بھی فیکٹر ہے کہ صرف سعودی عربیہ میں نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ UAE اور یہ دو ملک آپس میں پالیسی کوارڈینیٹ کرتے ہیں. جس طرح ساؤتھ ایشیا کے سلسلے میں مجھے تجربہ تھا امریکہ اور برطانیہ کرتے تھے, تو اب یہ ان کی کوارڈینیشن بھی ہے. اور UAE جو پاکستان کا بہت قریبی دوست رہا, اور جو شیخ زید بن سلطان ال نہیان ہیں جو والد ہیں موجودہ حکمران کے, وہ تو بہت ہی قریب تھے پاکستان کے, اس کو سیکنڈ ہوم سمجھتے تھے. لیکن لائف میں کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی. ہندوستان کے جو انویسٹرز ہیں, دیکھیں ہمارے جو زیادہ تر لوگ گئے ہوئے ہیں وہ گئے ایز ورکرز, ٹھیک ہے, ہمارے بینکرز بھی ہیں کچھ اور, لیکن زیادہ تر جو ہے ورکرز ہیں. انڈیا کے ادر بزنس میں بھی اور ان کا انویسٹمنٹ میں بھی بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہندوستان کے آئے ہوئے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان کو ہماری پوزیشن بھی سمجھنی چاہیے. اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا ایک خاص تقدس ہے اوور ویلمنگ اکثریت کا سعودی رائل فیملی سے, کیونکہ جو پہلے آٹومن خلیفہ کے ساتھ ہوتا تھا ایز کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسکس, تو وہ جب سے ترکوں نے لیا تھا مکہ و مدینہ فرام دی اور رولرز جو ایجپشن اوریجن کے تھے, ان کے اس کے بعد ترکوں نے وہ لے لیا تھا اپنے ذمے, اینڈ دے ور نون ایز دی کسٹوڈینز 2 ہولی ماسکس. اس کے بعد جو سعودی آئے ہیں انہوں نے وہ ذمہ داری اپنے سر پہ لی. تو جو سعودی عربیہ پہ اس کی ایک اور قسم کی بھی ذمہ داری ہے. میں مانتا ہوں کہ ٹریڈ کی اس کی ہے, لیکن ساتھ وہ جو کوئی کلیم نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ کسٹوڈین دا 2 ہولی ماسکس. تو مسلمانوں کو ان سے نتیجتاً توقعات بہت زیادہ ہیں. اب پاکستان کرے کیا؟ پاکستان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ چیلنج ہے. وہ سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے گہرے ہیں اور ہر قسم کے ہیں, انٹیلیجنس کے بھی ہیں, ملٹری کوآپریشن بھی نہیں, بلکہ UAE کی آرم فورسز کے لحاظ سے ہم نے بنائی ہے, ہم نے ان کی مدد کی ہے. لیکن ہمیں اب پریشر تو کسی قسم کا ماؤنٹ کرنا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ اسلامی دنیا بولے. پچھلی دفعہ جب کوالالمپور میں میٹنگ ہوئی تو پرائم منسٹر نے حالانکہ جانا تھا اور امبیرسمنٹ بھی ہوئی, پرائم منسٹر ہیڈ ٹو بیک آؤٹ کیونکہ سعودیوں نے شاید پریشر ڈالا کہ جی اس طرح تو یہ لگے گا کہ کاؤنٹر بلاک OIC کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. خیر وہ پاکستان نے قیمت ادا کر دی کیونکہ اس کی حالانکہ اس کو بہت کرٹیسزم ہوا پاکستان میں
کہ جی کیونکہ اس کے تعلقات سعودی عربیہ کے بہت قریبی تھے. لگ یہ رہا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ سرکلز اس وقت ہے پاکستان میں وہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو سینسٹائز کیا جائے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, کہ وہ کوئی بھی حکومت ٹوٹلی تو نہیں اگنور کر سکتی ان کو. اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ڈوئل قسم کا رستہ ہوگا. ایک پبلک ہے جو فارن منسٹر نے کیا ہے, جس کو فارن آفس نے ریٹ کر دیا ہے, اور شاید آپ سنیں, مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے نہیں, میں تو اندازہ لگا رہا ہوں فرام مائی ڈیز ایز فارن منسٹر, ہو سکتا ہے کوئی اور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی چلا بھی جائے ہائی پروفائل بندہ, اور ہو سکتا ہے کوئی بیچ کا راستہ بھی نکلا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کی پوزیشن یو اے ای سے مختلف ہے. بینگ کسٹوڈین آف دی ٹو ہولی ماسکس جو وہاں کے فرما روا ہے, تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے تعلقات کو خراب کیے بغیر, کیونکہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ تعلقات آپ خراب کر دیں. پچھلے دفعہ آپ نے جب یو اے ای سے کیے تھے تو نریندر مودی کو دعوت دی گئی تھی یو اے ای میں, اور 40-50 ہزار کا جلسہ جو کبھی وہ اجازت نہیں دیتے, انہوں نے مودی کا وہاں کروایا تھا جب ہم نے یمن کے اوپر ایک پوزیشن لی. وہ پوزیشن ٹھیک تھی لیکن میرا خیال ہم نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا. تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان کی فارن آفس کا بھی, لیکن پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ انٹیلیجنس کی بھی مجھے پتا اپنے دور میں ڈیفنس کوآپریشن ہے, جب راحیل شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا پس پردہ. مجھے نہیں پتا کہ ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی, لیکن شاید یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک پاکستان کی پبلک کو کانفیڈنس دلانے کے لیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, اور ایک سعودی عربیہ کو سینسٹائز کرنے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قصوری صاحب. بریک لیتے ہیں اور ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے نیب کے بارے میں. اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے آج حمزہ شہباز کی جو ریمانڈ ہے اس کو فزیکل ریمانڈ کو 15 دن کے لیے بڑھا دیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کل مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا ہے, نیب نے بلایا ہے, پرسوں بزدار صاحب کو بلایا ہے, اور فرد جرم آصف علی زرداری صاحب پر بھی عائد کر دی جو انہوں نے ریفیوز کیا ایکسیپٹ کرنے سے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی آواز آتی ہے تو نیب کے حوالے سے آتی ہے, پارلیمان سے بھی آتی ہے تو نیب کے حوالے سے آتی ہے, سیاستدان اپنی جب کرتے ہیں پریس کانفرنسز جب بھی نیب کی بات کرتے ہیں, اور اب تو حد یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ یہ بھی بات کرنے شروع ہو گئے نیب کی. لیکن بہرحال وہ تو کریں گے بات, ہم نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے. ناظرین علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر منسٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے اب ان کا تعلق بھی ہے, اور سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں. علی یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ سے بھی ہم نے سنا کہ جسٹس فائز عیسی صاحب نے بہت تنبیہ کی اس کی نیب کی, اس حد تک وہ گئے, انہوں نے کہا کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں اب جج نہیں ان کو ہم یہاں بلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا وہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ گڑبڑ ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو اہلیت ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی ججمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی سخت ججمنٹ آئی جس میں خواجہ سعد رفیع کی ڈیٹیل, اس میں تو بہت ہی کچھ کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی اچھا نیب میں اب اس کو امینڈ کریں گے اس کے لاز وغیرہ. تو علی ظفر ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو ایک لگتا ہے کہ ہر طرف نیب ہی نیب ہے. آر یو ایبل ٹو میک اینی سینس آف آل دس؟ دیکھیں آئی تھنک میرا انالیسز یہ ہے, کچھ اس کو اگر میں سم اپ کروں, ہر ملک کے لیے ایک نیب جیسی انسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے, کیونکہ کرپشن ہم سب نے ختم کرنی ہے, اور ایک ادارہ ہونا چاہیے اور ہے بھی ہر ملک میں جو کہ کرپشن کے لوگوں, جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے پروسیکیوٹ کرتا ہے اور پھر اس کو جیل بھیجا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا رہا ہے نیب میں کہ نیب نے بجائے میگا کرپشن کیسز صرف دیکھنے کے بہت سارے ایسے مسائل, بہت سارے ایسے کیسز کو دیکھنا شروع کر دیا جس کا ٹیکنیکلی نیب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مثلاً کوئی اگر فیصلہ غلط کرتا ہے تو نیب اس کو بھی اپنے پاس لے آتا ہے. اگر کوئی کیس ہے, کوئی پبلک پراپرٹیز کا آپس میں پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے, اس کو بھی نیب اپنے پاس لے جاتا ہے اور پروسیکیوشن شروع کر دیتا ہے.
تو یہ جب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تو نیب کا ایک طرح سے جو جورسڈکشن مین تھی وہ ہٹ گئی اس سے ان کا کنسنٹریشن، اور بہت سارے مختلف کیسوں میں جانا شروع ہو گئی ان کی جو سورسز تھیں. اب اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اوور ٹائم پیریڈ جو قانون تھا نیب کا اس میں بھی ہم نے بڑی سیریس خامیاں دیکھیں، اور ان خامیوں میں ایسی ایسی خامیاں تھیں جو کہ آئین کے میرے مطابق آئین کے خلاف تھیں. مثلاً نیب چیئرمین انکوائری سٹیج پہ ہی اریسٹ کر لیتے ہیں، نیب چیئرمین جو ہیں